अहनी ऐनुल्लाह वजहुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह बाबुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाह दिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी अस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ाने मुहतरम, साहिबाने इज़्ज़ो शरफ, आपकी बारगाह में जो सिलसिला चल रहा था वो सिलसिला वली और विलायत का था कि जो हमारे वाजिबुल एहतराम सैयदज़ादा सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह जी ने ये वसीला फराहम फरमाया कि इस अज़ाख़ाने को आले मोहम्मद की मोहब्बत में बनाया और बना के आप जैसे ज़िम्मेदार लोगों को यहाँ पर बुलवाया और बुलवा के आले मोहम्मद की तालीमात तक आपको पहुँचाने में सबब बने। वो अली जो वो वली है कि जिसका एक मानने वाला हज़रत अबू ज़र या अबा ज़र है। अबा कहते हैं बाप और ज़र कहते हैं दौलत को, यानी अब वली का वो मानने वाला कैसा है और कितनी विलायत रखता है। मानने वाले अगर इतने बुलंद होना तो यकीनन उनके सरदार उनसे भी बुलंद हुआ करते हैं। तो एक गली के कोने में बैठे हुए हज़रत अबू ज़र के इतने में चार बड़े बड़े तुर्रों वाले पास से गुजरे और गुजर कर हज़रत अबा ज़र की तरफ देखने लगे। अब इनका असल नाम तो ये नहीं था, असल नाम हज़रत अबा ज़र का हज़रत जुंदब था और हज़रत अबा ज़र रसूल खुदा ने रखा था। अब रसूल खुदा ने ये नाम रखा। अब लोगों ने ये समझा कि जिसके पास ज़ाहिरी दौलत हो उसे अबा ज़र कहते हैं, लेकिन रसूल खुदा देख रहे थे कि इनके पास जो दौलत है उसकी कोई कीमत नहीं और उसे विलायत अली कहते हैं। अब इस दौलत को देखते हुए मेरे रसूल ने उनका नाम रखा। अब वो चार बड़े बड़े ओहदे रखने वाले साहिबान पास से गुजरे और गुजर के ताने देकर और तंजिया लहजों में हज़रत अबू ज़र की तरफ देखने लगे और आपस में बात करने लगे कि ज़रा इसे देखो, ये अबा ज़र है जिसका पूरी जिंदगी अपना कोई घर नहीं, जो अपनी जिंदगी में अपना घर नहीं बना पाया, हमारे रसूल ने उसे अबा ज़र दौलत का बाप कह दिया। अब ये तारीख गवाह है कि दो साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना घर नहीं बनाया, क्योंकि वो बेघर थे लेकिन ऐसे दर पे थे कि जिस दर पे अंबिया झुकते हैं। पहला हज़रत सलेमान, दूसरे हज़रत अबा ज़र, इन दोनों ने पूरी ज़िंदगी घर नहीं बनाया, सैयदा की दहलीज पर ज़िंदगी गुजारी। और क्या ही अमीरी है उनकी कि जिस दरवाजे पर रिसालत को खड़ा होना पड़े उस दर पर ये झुकते हैं। अब उन्होंने जैसे ये कहा ना कि देखो ज़रा पूरी ज़िंदगी में घर बना तो नहीं पाया और रसूल खुदा ने ऐसे अबा ज़र कह दिया, इससे भी बड़ा कोई गरीब है। तो हज़रत अबा ज़र ने, अब वो बैठे थे अपने एक अंदाज में, लेकिन जैसे ही दुश्मन अली का ताना सुना उन्होंने उनकी तरफ रुख किया और हाथ में छोटी सी छड़ी थी, उस छड़ी को उठाया और कहा, तुम देखना चाहते हो मुझे अली की मोहब्बत ने क्या दिया है? अब उन्होंने कहा, क्या दिया है? हम देख रहे हैं तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर इस चौक में बैठे हो और तुम्हें अली की मोहब्बत क्या देगी? अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, हज़रत अबा ज़र ने उस छड़ी को लिया, जमीन से
اٹھایا, آسمان کی طرف اشارہ کیا, اور لوگوں نے بھی اس چھڑی کو دیکھنا شروع کیا. آسمان پہ جا کے نگاہیں رکی. حضرت اباذر نے کہا اگر میں اپنی ولایت پر آ جاؤں تو اگر میں حکم دوں یہ آسمان زمین پر آ جائے. اب یہ جو چھڑی تھی وہ آسمان کی جانب تھی. اب ان 4 لوگوں کی نظریں آسمان پر. حضرت اباذر نے چھڑی زمین پر کی کہ اگر یہ آسمان چاہوں تو زمین کے ساتھ ملا دوں. اب وہ دیکھ رہے تھے آسمان نے اپنی جگہ چھوڑنا شروع کی. حضرت اباذر نے پھر چھڑی لی اور آسمان کو دیکھ کے کہا ابھی مثال دی ہے, حکم نہیں دیا. علی کی محبت اور ولایت رکھنے والے نے مثال دی ہے, تمہیں حکم نہیں دیا. یہ ہیں اباذر کہ جو ولایت رکھتے ہیں علی کی اور ولی سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر. ایک اور بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے, وہ اتنا قریبی ہے میرے مولا کا, جو اپنے گھر سے باہر نکلا, دوسری بستی میں تھا, وہاں پہ رہنے والا, ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھا, اپنا حال دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, لطف اندوز ہو رہا ہے, بڑا ہی خوش ہے کہ اتنے میں ایک بوڑھا شخص, ایک بزرگ جو فیس ریڈر تھا, یعنی جسے چہرہ شناس کہتے ہیں. آپ سادات کیونکہ جفر جانتے ہیں, وہ جانتے ہوں گے کہ کیا بات ہے. وہ چہرہ شناس بزرگ اس کے پاس سے گزرا اور کہا تو تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں ہے تجھے کہ تیری 8 دن میں موت ہونے والی ہے. اب ہنستے بستے بندے کو کوئی موت کا بتائے تو پھر اس کے چہرے کی ہوائیاں دیکھے. اب وہ دیکھ سنتا گیا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا میری بات کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا ہاں تمہاری بات کر رہا ہوں کہ تمہیں 8 دن میں موت آ جائے گی. اب علی والوں کے پاس یا علم ہے یا پھر بارگاہ ہے. جب مصیبت آتی ہے تو ہم یا علم کے نیچے جاتے ہیں, سبھی سردار عباس کے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر ان کے بابا علی کے در بارگاہ پر جھک جاتے ہیں. اور وہاں خوش قسمتی تھی اس کی کہ اس وقت میرے مولا علی زندہ تھے اور موجود تھے. اس نے جلدی سے گھوڑے پر زین رکھی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر نجف میں آیا, بے بخشی کوفہ میں آیا. کوفہ میں آ کر میرے مولا سے التجا کرنے لگا, اے میرے مولا اور سردار, مجھے کسی نے یہ کہا ہے, ابھی وہ اتنی بات پر تھا کہ میرے مولا نے کہا اس نے 8 بتائے تھے, میں اولی الامر ہوں, وہ قیافہ شناس تھا, میں تقدیر بنانے والا ہوں. وہ تمہیں بتا گیا ہے, اس نے پھر انسانیت کی تقاضے پر تمہیں 8 دن بتائے ہیں. میں علی جو دیکھ رہا ہوں وہ تو 4 دن ہیں. اب اس نے بتایا تھا 8 دن, اس کی پریشانی کی حد نہیں تھی اور اس پر یقین بھی اسے نہیں تھا, لیکن یہ ہے علی امام, ان کے منہ سے نکلا کہ تمہارے پاس تو 4 دن ہیں. اب وہ اور زیادہ پریشان ہوا, لیکن میرے مولا سے کہنے لگا مولا ابھی آپ کا یہ مومن ماننے والا ملنگ جینا چاہتا ہے, تو میرے مولا مجھے کوئی نسخہ بتائیے, کوئی حل بتائیے, میں جینا چاہتا ہوں. مولا نے کہا ایسا کرو کہ 4 سے 5 بستیاں چھوڑ کر آگے ایک بستی میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اگر تمہیں رشتہ مل جائے تو چلو ان 4 دن میں خوشیاں دیکھ لو, شادی کر لو. اب وہ شخص جیسے ہی امام کا یہ فرمان سنتا ہے تو وہ اتنی جلدی گھوڑے پہ بیٹھ کر سر پٹ دوڑانے لگا کہ کہیں 4 دن یہیں پر نہ ہو جائیں. اب اس نے گھوڑے پر بیٹھ کر اس نے پہلی بستی, دوسری بستی, تیسری, 5ویں بستی جب جیسے ہی اس نے آگے بڑھا وہاں پہ رکا. شام ڈھل چکی ہے, پہلا دن کی شام.
وہ گیا ایک دروازے پہ دق الباب کیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ بھی اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا بسم اللہ آئیے، آپ میں ہمارے مہمان ہیں۔ اور عرب کی مہمان نوازی تو آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ کربلا جو بھی گیا ہے وہ یقیناً بتائے گا کہ عرب کتنے مہمان نواز ہیں۔ تو اب اس نے اپنے گھر میں بلایا اور اس کو جوان ہے، حسین ہے، خوبرو ہے، اسے اپنے پاس جب کھانا کھلا رہا تھا اس نے کہا میں پریشان ہوں، پریشانی بتا نہیں سکتا، لیکن مجھے کام یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے اس بستی میں نے آ کر ازدواج کرنا ہے۔ اب وہ شخص جس نے اسے پناہ دی تھی نا، اس نے کہا تم نے ازدواج کرنا ہے تو پھر ایسا ہے کہ کچھ دن لگیں گے، تمہاری تحقیق ہوگی، کوئی رشتے والا بتائے گا، پھر میں بات چلاؤں گا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے جب تم نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا تو تمہارے گھر سے بھی دو شیزاؤں کی آوازیں آ رہی تھی، تو مہربانی کرو مجھے اپنے گھر داماد بنا لو۔ اب اللہ رستے کھولنا چاہے تو کیسے کھولتے ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا خدا را مجھ پر مصیبت ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی خوشی دیکھ لوں، کیونکہ اس نے کہا ہے 4 دن ہیں کہ جس کا کہنا کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ اب یہ تعارف اپنے مولا کا نہیں کروا رہا، اس نے ایک رات رکھا، صبح کو کہا جی انشاءاللہ تمہارا ازدواج کیے دیتا ہوں۔ اب اس کا ازدواج ہوا، مومنین ہوا ایسا کہ اللہ نے اسے 1 سال زندگی عطا کر دی۔ اب 1 ہی سال میں اس کا ایک فرزند بھی ہو گیا۔ اب جیسے ہی فرزند ہوا نا تو وہ جو 4 دن کا سن کر نکلا تھا، اس نے کہا میرا مولا علی جو بھی بات کہتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، لیکن اللہ نے تو مجھے ایک فرزند بھی دے دیا ہے۔ ولی اور ولایت ذہن میں رہے کہ مجھے اللہ نے ایک فرزند بھی دے دیا ہے، ابھی تک میرا آخری وقت نہیں آیا، میں اپنے مولا کے پاس نہ جاؤں؟ اب اس نے کہا رات کو اپنی زوجہ سے کہ اے بندی میں تجھ سر ایک بات چھپائے رکھا ہوں، وہ یہ کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخر کرو میں بھی علی کی ماننے والا ہوں۔ اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ اس کی تفسیر جب معصوم سے پوچھی گئی، معصوم نے کہا نیک مرد وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اللہ وہی عورتیں دیتا ہے جو ہماری محبت رکھتی ہوں۔ اب وہ صبح تیار ہوا، گھوڑے پہ بیٹھا، سوار کیا اپنی بیوی کو، سال بعد اس بستی سے نکلا ہے اور چلا ہے اپنے مولا کو ملنے کے لیے۔ کہ جیسے ہی کوفے کی بستی کی ابتدا ہوئی، پھر سے اسے وہی بوڑھا نظر آیا جس نے سال پہلے اسے کہا تھا 8 دن ہے تیرے پاس۔ اسے نا بڑا ہی فخر ہوا اور اس نے کہا ذرا میرے بیٹا مجھے دینا 1 منٹ کے لیے۔ اس نے بیوی سے بیٹا لیا اور بابا کے سامنے آ کے کہنے لگا تو نے مجھے 8 دن کہے تھے، یہ دیکھ میرا بیٹا بھی ہے۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا نا، اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے میرا قیافہ کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن مجھے بتا تو صحیح مجھے ملنے کے بعد تو کس ولی کے پاس گیا تھا؟ اب اس نے کہا جس کے پاس بھی گیا تھا اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اس نے سارا سامان لیا، مولا علی کے دروازے پہ آیا، دق الباب کر کے مولا کی قدم بوسی کی، قدم بوسی کر کے کہنے لگا مولا آپ کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو سوچے وہ اللہ کے حکم سے اپنے نطفے پہ شک کرے، لیکن میرا فرزند آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہے کیا؟ میرے مولا نے کہا میں اپنے ماننے والوں کی مشکل نہیں دیکھ سکتا، تو پریشانی میں مجھ علی کے در پہ آیا تھا، تجھے میں نے ہی بتایا تھا 4 دن ہیں، لیکن میں نے تجھے اس بستی میں بھیجا کہ جہاں پر اللہ نے
تیرا ہم جنس تیری بیوی کو رکھا تھا، تو نے جا کے وہاں اس سے شادی کر لی، اللہ نے ہماری محبت کے صدقے اس کے ہاتھ میں بیوگی کی لکیر ہی نہیں رکھی، پھر تو کیسے مرتا؟ اللہ نے اس زوجہ کی قسمت میں وہ لکیر ہی نہیں رکھی کہ اسے بیوہ کیا جائے، پھر تو کیسے فوت ہو جاتا؟ اب یہ ہے ولی کی ولایت، یہ ہے علی کی ولایت، اور آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ علی کا وہ بیٹا ہے کہ جس کی صورت علی کی صورت ہے، کہ جس کا لہجہ علی کا لہجہ ہے، کہ جس کا تیور علی کا تیور ہے، یعنی وہ کہ جسے زبان عشق میں ابوالفضل العباس کہتے ہیں، مرا عباس غازی عباس۔ کیا کمال ہے اس شخصیت کا! سورہ بقرہ کی ایک آیت میں جس میں اللہ نے قوم طالوت کا ذکر کیا ہے، قوم طالوت کا ایک واقعہ بیان کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اس پر عمل قوم طالوت میں سے بھی کسی شخص نے نہیں کیا۔ اب واقعہ کیا ہے کہ جب جالوت سے لڑنے کے لیے قافلہ جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سربراہ نے یہ کہا تھا، اے قوم، اللہ آگے ایک آ رہی ہے نہر، اور جو شخص بھی اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور جو شخص بھی اس نہر سے پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا، جو چکھے گا بھی نہیں، وہ ہم میں سے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو بھی پانی اپنے چلو میں بھرے اور بھر کے زمین پر مار دے، وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم میں سے ہے۔ اب قوم طالوت کے دو گروہ تھے، کچھ نے پانی پیا تھا، کچھ نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ تیسری شرط جو اللہ نے کہی تھی کہ وہ مجھ سے ہے کہ جو دریا میں اتر کر پانی اپنے ہاتھوں پہ لے اور دیکھ کر پھر زمین پر مار دے، یہ ان قوم طالوت نے عمل نہیں کیا۔ آیت ساری زندگی چہرہ دیکھتی رہی، قوم طالوت گزری، حضرت نوح کا زمانہ آیا، حضرت نوح کا زمانہ گزرا، ابراہیم کا گزرا، موسیٰ کا گزرا، عیسیٰ کے گزرنے کے بعد رسول خدا کے گزرنے کے بعد علی مرتضیٰ کے گزرنے کے بعد ایک پھر ایسا بھی وقت آیا کہ جب آیت کا یہ مزاج پورا کرنے کے لیے 10 محرم کو ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو لے کے فرات کے دریا میں اتر کے نیچے اتر کے اس نے چلو میں پانی لیا اور دیکھ کر پانی زمین پر مار کر اللہ کی آیت کو جو پورا کرے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ اسے میرا مولا، اسے میرا آقا سخی عباس کہتے ہیں۔ عباس کیا اور کون سے کمال کا مالک ہے عباس؟ آپ نے آج تک سن رکھا ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ میرے مولا حسنین کے جوڑے جنت سے آئے تھے، اور ان جملوں پر آپ بڑھ بڑھ کے شعبان المعظم میں نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہمارا حسین مولا وہ ہے کہ جس کے جو جوڑے ہیں وہ جنت سے رضوان جنت لا کے دیتا ہے۔ لیکن پھر میں فضیلت کو جملہ اس سے بڑھ کر کیا نہ کہوں کہ حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے جوڑے
जन्नत से आए। हसनैन उन्हें कहते हैं कि जिनके जोड़े सैयदा की ज़बानी निकले और रिजवान जन्नत जन्नत से जोड़े लेकर आए, तो फिर मुझे कहने दीजिए ना कि हमारी मोहब्बत के अल्फाज में अब्बास उसे कहते हैं कि जिसके जोड़े सैयदा कायनात अपने हाथों से सिए। अब्बास उसे कहते हैं कि जिनके कुर्ते सैयदा सी के जाए, और सैयदा ने सिर्फ सिए नहीं बल्कि मेरे मौला को कहा, ए अली मेरे बाद ऐसे खानदान में शादी करना कि जिसका नाम मैंने रखा है। अब मेरे मौला ने कहा, बीबी आपने नाम क्या रखा? बीबी ने मौला को कहा, ए अली आप हैं आला, आप हैं अरफा, आपका नाम है अली। मैंने आपकी ऐन से अपने बेटे का नाम लिया है। आपके अली की ऐन से ऐन लेकर, और ऐन है क्या? मोमिनीन कराम, कुन के जो अदद हैं वो हैं 70, और ऐन के भी हैं 70, यानी जो कुन है अल्लाह का वो अली की ऐन है, और वही ऐन तो अब्बास की ऐन है। और सैयदा ने कहा, मैं हूँ बुतूल, मैंने बुतूल से ली है बा, और मेरे बाबा का जो फर्शी नाम है वो है मोहम्मद, और जो अर्शी नाम है वो है अहमद। मैंने आसमानी नाम से अलिफ लिया है, और मेरे बेटे आंखों के तारे हैं हसनैन, उन हसनैन की सीन से मैंने सीन लेकर अपने बेटे का नाम अब्बास रखा है। अब वो सखी अब्बास, वो जरी अब्बास, इतना कमाल शख्सियत के इमाम अलैहिस्सलाम जब अपने एहराम में हज को उम्रा में तब्दील करते हैं तो हज़रत अब्बास को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ए अब्बास मैं हुसैन अपनी मोहब्बत की एक मजलिस रखना चाहता हूँ। ए अब्बास मिंबर मैं तुम्हें दूंगा, खतीब तुम बनोगे। अब क्या कमाल की वो मजलिस है कि जिसमें हुसैन ने मिंबर दिया और अब्बास खतीब बने और मौजू हुसैन था। यानी क्या 9 ज़िलहज को या 8 ज़िलहज को काबा की छत पर खड़े होकर मेरे मुर्शिद अब्बास ने हुसैन के फजाइल पढ़ना शुरू किए। अब हजरत अब्बास का कमाल देखिएगा, और हद है उस कमाल की कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही हजरत अब्बास को काबा की छत पे खड़ा होकर देखा होगा तो बज़्म मशीयत में क्या ही लुत्फ होगा। क्योंकि आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ कि अगर आप कोई भी फल खाते हैं तो उस फल के जो अंदर बीज होता है उसे आप ज़मीन में लगाएं, उसके बाद उसकी 2 कोंपल खिलती है, वो टहनी निकलती है, उसकी शाख बनती है, शाख से तना बनता है, तने से शाखें खिलती हैं, फिर पत्ते लगते हैं, फिर जो फल उसके साथ लगता है आप उसे उतार के फिर खोलें, जो आपने बीज लगाया होता है वही बीज उस फल में होता है। तो फिर यही अल्लाह ने नहीं किया, 13 रजब को अल्लाह ने वजहुल्लाह जैसे चेहरे को काबा के ऐन जोफ में लगाया और लगा के उसने छोड़ा, और 13 को उसी अली का चेहरा बनकर 9 ज़िलहज्जा को अब्बास ने जब काबा की छत पे कदम रखे और रख के ये बताया कि ला तब्दील अल सुन्नतुल्लाह, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। यानी अल्लाह का चेहरा पहले मेरे बाबा अली बन के आए थे, अब मैं अब्बास बन के आया हूँ। अब मेरे मौला अब्बास ने खुतबा शुरू किया और
شروع کر کے کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف بہذا بقدوم ابی ہے، یعنی حمد ہے اے لوگو اس اللہ کی جس نے اسے شرف بخشا۔ اب غور کیجئے، عباس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ کعبہ، اور حضرت عباس اشاروں سے باتیں کر رہے ہیں، یا غدیر میں اشارے ہوئے یا پھر آج اشارے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی شرف بہذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایتھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر۔ حضرت عباس نے کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے اس گھر کو زینت بخشی ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ تو پھر میرے ہاتھ بندے یا عباس، کیا علی آپ کے بابا نے جو آپ امام حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یا عباس مجھے بتائیے کہ علی آپ کے بابا نہیں ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس بت خانے کو قبلہ بنایا تھا؟ تو مولا عباس عجب نہیں جواب دے کہ سوال کر، غور سے کر، حسین موجود ہیں، سرداروں کی موجودگی میں مجھے میری اماں ام البنین نے یہ سکھایا ہے کہ جب سیدہ کا بیٹا موجود ہو تو عباس پھر کچھ نہیں ہے، جب سیدہ کے بیٹے موجود ہو تو عباس ان کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اب آگے خطبے کا رنگ بدلا اور کہا ایتھا الکفرۃ الفجر تصدون طریق البیت لامام البرر، او کافرو، او فاجرو۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، کعبہ حج کرنے کون جاتا ہے؟ مسلمان۔ یقین سب کو یہی دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی یہی ہے کہ مسلمان ہی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن حضرت عباس کے یہ جملے جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا سوچنے پر مجبور نہیں کر رہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں ان جو ملت اسلامیہ کا گروہ کعبے کے گرد طواف لگا رہا ہے اور حسین کعبے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو جیسے ہی حضرت حسین جانا چاہتے ہیں حضرت عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرۃ، اے کافرو، اے فاجرو۔ پھر میرے ہاتھ بندے حضرت عباس کے سامنے، مولا عباس آپ کی فصاحت اور بلاغت کے کیا کہنے، آپ کا انداز ہی نہیں، لیکن میں حقیر آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں مولا یہ جو سارے ہیں مسلمان ہیں، سارے اللہ کی محبت رکھتے ہیں، تبھی تو اتنا خرچہ کر کے یہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر جو مولا عباس نے جملہ کہا وہ تو بے شک بلند ہے، لیکن ہمارے بیچ کا ہی ایک ایسا مولا کے ماننے والا جس نے یہ کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ تو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ جب تمہارے اندر بیٹھنے والا ہی میرے مولا حسین کو دین کہہ رہا ہے، تو اب اگر امام حسین اللہ کے دین کو بچانے کے لیے کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ حسین نہیں جا رہے بلکہ دین جا رہا ہے، اور جہاں سے دین چلا جائے پھر بندہ مسلمان تو نہیں رہتا نا، پھر بندہ مسلمان تو نہیں رہتا۔ پھر حضرت عباس کیا کہہ رہے ہیں ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر، تمہاری جرت ہے عباس کے ہوتے ہوئے تم کعبہ کے دروازے میرے مولا حسین پہ بند کرو۔ اس جلالی کی مثال کا نام ہے عباس، کہ جس عباس نے آگے پھر یہ جملہ کہا او لوگو تم اس حجر اسود کو چومنے آ رہے ہو، جبکہ جیسے ہی میرا مولا حسین اس کے قریب ہاتھ لے جاتا ہے حجر اسود بڑھ بڑھ کے میرے مولا کے ہاتھ کے بول سے لیتا ہے۔ اور میرے مولا عباس کہتے ہیں کہ اگر لولا اسرارہ العلیٰ، اے لوگو اگر اللہ کا امتحان نہ ہوتا اور اللہ تمہیں نہ آزما رہا ہوتا تو پھر ہوتا کیا کہ لطار البیت علیہ قبل ان یمشی یدیہ، کہ یہ کعبہ میرے مولا حسین کے
پاس مدینہ پرواز کرتا ہوا چلا جاتا اس سے پہلے کہ میرا مولا حسین اس کے پاس آتا۔ یعنی جو کعبے کو اپنے قدموں پہ جھکائے اسے امام حسین کہتے ہیں۔ مومنین کرام، عزیزان محترم، میرے مولا عباس یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آخری جملہ میرے مولا نے یہ بولا کہ اے لوگو، اگر عباس کو میرا مولا و مالک حسین اجازت دے دے تو پھر میں تمہیں ایسا بن کے پیش آؤں اور ایسا تم پہ حملہ کروں جیسے ایک بپھرا ہوا باز ذلیل چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اے لوگو، کاش میرا مولا حسین مجھے اجازت دے۔ آج اسی عباس کے مسائل بیان کرنا ہے کہ جس عباس کی یہی حسرت رہی ہے کہ کاش مجھے میرا مالک حسین اجازت دے۔ عزیزان محترم، آپ کو مولا اپنے کسی بھی غم میں نہ بلائیں اور آپ کو حسین پر رونا نصیب ہو۔ اللہ سیدہ آپ کو اس کا اجر دیں۔ اے مومنین، آپ کو پتہ ہے، آپ کا آمادہ کرنے کے لیے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ جب یزید کے دربار میں، ابن زیاد لعنتی کے دربار میں، کیونکہ یہ کوفہ کا واقعہ ہے، جب ابن زیاد لعنتی کے دربار میں ہر ایک قتل کرنے والا قاتل اپنا اپنا سر جسے قتل کیا تھا وہ دکھا رہا تھا، تو ایک عیسائی جو چہرہ شناس تھا وہ بھی اس کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ایک ایک قاتل کربلا کے مقتولوں کا سر اٹھاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ اتنے میں شمر نے ایک سر اٹھایا اور اسے اٹھا کر ابن زیاد کو دکھایا۔ جیسے ہی شمر وہ سر نیچے رکھنے لگا، اس عیسائی قیافہ شناس نے کہا، اے ابن زیاد، خدا را ذرا دوبارہ اس سر کو مجھے دکھا۔ ابن زیاد نے کہا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس سر کو مجھے دوبارہ دکھا کیونکہ میں چہرہ پڑھنے والا ہوں، میں اس کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، یہ چہرے والا اپنے دل میں سارے ارمان رکھ کے مر گیا، اس کی ساری خواہشیں اس کے دل میں ہی رہ گئی ہیں، یہ جو بیان نہیں کر پائے۔ اور مومنوں، پتہ ہے وہ سر کس کا تھا؟ وہ سر میرے مولا عباس کا تھا۔ اور جیسے ہی وہ عیسائی چپ ہوا، میرے مولا عباس کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی، اے عیسائی، تو سچ کہتا ہے، میرے دل میں ہی رہ گئی ہے، اگر میرا مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ، ان اونچی چیخنے والی آوازوں پر سیدہ رحم کرے۔ اے مومنین، 9 محرم کو راوی یہ کہتے ہیں کہ یا ہمیں روایات میں بہت زیادہ اجازت مانگنا شہزادہ قاسم سے ملی ہے، یا حضرت عباس نے جنگ کی بہت اجازت مانگی ہے۔ اب ہوا کیا، جب سارے چلے گئے تو حضرت عباس مولا حسین کے پاس آئے اور کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ مولا نے کہا، عباس تو میری کمر کا زور ہے، میں تیرے سہارے اپنی 120 مستور اس صحرا میں لے کے آ گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ میرے مولا نے کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، مجھے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے مولا، آپ نے مجھے ساقی عطاشی کربلا کہا ہے، میں ان بچوں کے پیاس کو کیسے برداشت کروں؟ میرے مولا عباس نے کہا،
مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرا علم بردار ہے، تو میری جنگ کا سپاہ سالار ہے۔ روایات کہتی ہیں حضرت عباس نے ناظرہ یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور دیکھ کے کہا مولا حسین وہ کون سی فوج ہے جس کا میں سالار ہوں۔ مولا نے اجازت نہیں دی، حضرت عباس خیمے سے نکلے۔ اب جیسے ہی چوتھا خیمہ عبور کیا، پانچواں خیمہ، میرے مولا عباس اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ دیکھا حرم عباس اپنے بیٹے ابوالفضل سے ام الفضل یہ کہہ رہی ہے اے فضل مجھے ذرا ان ساری فوجوں سے رستہ بنا دو تاکہ میں نجف چلی جاؤں۔ میرے مولا عباس نے کہا کیوں، کیا کربلا کے مصائب سے گھبرا رہی ہو فضل کی ماں؟ کہا مولا گھبرا نہیں رہی، بلکہ یہ 9ویں مرتبہ ہے جب میری مرشد زادی 4 سالہ معصومہ ہمارے خیمے میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے چچی میرے چچا عباس سے کہیے میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ مولا 4 مرتبہ میری مرشد زادی آئی، میں نے واپس بھیج دیا۔ پھر جب آگے کھڑی ہوئی میں نے قرآن کھول لیا، میں نے تلاوت کرنا شروع کی۔ میری مرشد زادی نے کہا چچی میرا چچا کہاں ہے؟ جیسے ہی 9ویں مرتبہ میری بچی نے کہا نا میں نے جواب نہیں دیا تو میری مرشد زادی نے کہا واہ میرے اللہ، حسین کی بیٹی پر اتنی غربت ہے۔ میرے مولا عباس نے کہا اے میری سیدہ معصومہ مجھے جنگ کی اجازت لے دیجئے۔ میری سیدہ نے کہا آئیے میں آپ کو مشق پہناتی ہوں۔ میرے مولا عباس جھکتے ہوئے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ گئے، مشق پہنائی، مشق پہنا کر میرے مولا کو لیا۔ مولا حسین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگی بابا بابا ذرا میرے چچا کو اجازت دیجئے، بابا میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ اب مولا نے کہا ذرا بیٹا سکینہ مجھے یہ تو بتائیے آپ کا بھائی کتنے سن کا ہے؟ کہا 6 ماہ کا۔ مولا نے کہا ذرا میرا بھائی تو بتا کتنے سن کا ہے؟ کہا 32 سال کا۔ مولا نے کہا بیٹا سوچ کر بھیجنا کہیں ایسا نہ ہو نہ میرا 32 سال ہے نہ تیرا 6 ماہ کا رہے۔ اجرکم من السیدہ۔ بس کیا ہوا مولا کو اجازت ملی، مولا اجازت لے کر جیسے ہی خیمے سے نکلے میری سیدہ کو پتہ چلا۔ شریکت الحسین نے کہا عباس کو میرے پاس بلاؤ۔ میرے مولا عباس آئے، کہا بھیا ہم نے اپنے بابا کو آج تک جنگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اے ہمارے بھیا ذرا خیام میں اپنا گھوڑا لے کے آؤ، ہم علی کی بیٹیاں تجھے علی سمجھ کے سوار کریں گے۔ اب میرے مولا عباس سوار ہوئے، سوار ہو کے میدان کارزار میں گئے۔ ساری یزیدی فوج پر ہیبت ہے عباس کی۔ عباس نے ساروں کو ہیبت دکھاتے ہوئے فرات پر گئے، فرات سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے واپس آنا چاہتے ہیں کہ شمر نے کہا اے لوگو کوئی دائیں سے وار کرو، کوئی بائیں سے وار کرو، کوئی سامنے سے وار کرو۔ اتنے میں ایک شخص نے میرے مولا کے دائیں بازو پر حملہ کیا، مولا کا دائیں بازو، پھر بائیں بازو پر
حملہ، مولا نے وہ مشق اپنے دانتوں میں لی، اب دانتوں میں لے کے کہتے ہیں اے میرے رہوار جلدی کر، مجھے خیموں میں پہنچا، میری مرشد زادی پیاسی ہے۔ اب ہوا کیا، میرے مولا گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، اتنے میں ایک خبیث نے تیر مارا، وہ تیر آ کر میرے مولا عباس کے سینے میں لگا، اور سینے میں تھی مشک، وہ جیسے ہی مشک پہ لگا پانی بہا، پانی کا بہنا تھا، میرے مولا عباس نے کہا اب اے میرے رہوار مجھے کربلا کے میدان میں لے جا۔ عباس شرمندہ ہے، یا حسین ماتم حسین۔